अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नावल 6 लास्ट एपिसोड। एक काम करते हैं, मैं तुझे बख्श दूंगा, लेकिन इससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। रबास कुछ सोचते हुए इजाल से पीछे हुआ। क्या करना होगा? इजाल ने जल्दी से पूछा। इसे लगा वो उस शख्स का काम करके अपनी जान और इज़्ज़त बचा लेगी। तुम्हें मुझे खुद से ही किस करना होगी और उसकी वीडियो बनाकर अपने शौहर को सेंड करनी होगी। रबास ने इसके चेहरे के तासुरात देखकर ज़ोरदार कहका लगाया, जहाँ अब उम्मीद की जगह मायूसी छा गई थी। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इजाल ने फ़ौरन मना किया। चलो ठीक है, तुम नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं तो कर सकता हूँ ना। रुबास उसके होंठों पर झुकने लगा, लेकिन कोई चीज़ ज़ोर से उसके सर में आकर लगी। आह, व्हाट इज़ दिस? ये किसने किया? किसकी इतनी जुर्रत? रुबास ने पहले नीचे पड़े जूते को और फिर जूता मारने वाली शख्सियत की तरफ देखा। रुबास के चीखने पर इज़ाल भी अपनी मीची हुई आंखें खोल चुकी थी। ओह, तो शूले के पीछे पीछे पटाखा भी आ गया। रुबास अपना दर्द बुलाए उठ खड़ा हुआ। रुबाह जो कुछ देर पहले ही वहाँ पहुँची थी, रुबास को इज़ाल के होंठों पर झुका देखकर उसे कुछ समझ में ना आया वो क्या करे। उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। फिर नज़र अपने जूते की तरफ गई तो वही उतार कर उसके सर पर दे मारा। लिटिल डॉल, तुम ठीक तो हो ना? वह जल्दी से इज़ाल की तरफ बढ़ी, लेकिन रुबास बीच रास्ते में उसे बाजू से दबोच चुका था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की और लिटिल डॉल के साथ ये सब कुछ करने की? वह खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। और लिटिल डॉल, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? घर में किसी को भी बगैर बताए कैसे आ सकती हो? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो तुम सोच भी सकती हो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। वाह को इज़ाल की बेवकूफ़ी पर जी बढ़कर गुस्सा आया। सॉरी, वो बस हम आपको बचाना चाहते थे और घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। इज़ाल ने रोते हुए बताया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस रोना बंद करो। इज़ाल के रोने पर वह थोड़ी ढीली पड़ी। बेबी डॉल, खुद बचोगी तो उसको बचाओगी ना? रुबास ने खफबासत से उसकी तरफ देखा। रुबास, छोड़ना ना उसे, यही है वो जिसने मुझसे मेरे अरियान को छीना। पहले मेरे अरियान को छोड़ दिया, फिर जब वो मुझसे मोहब्बत करने लगा तो बहला फुसलाकर उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने घर में बुला लिया। रवाहा को वहाँ देखकर जोया भी गुस्से से उठकर वहाँ आई। ओह हेलो मिस डाइन, अरियान तुम्हारा था ही कब जो मैंने उसे तुमसे छीना है? वो हमेशा से रवाहा शाह का था और रवाहा शाह का है और मरते दम तक रहेगा। जोया की बातें रवाहा को गुस्सा ही दिला गई थी। तुम यहाँ से बचकर जाओगी तो ही अरियान शाह तुम्हें मिलेगा, और मैं तुम्हें यहाँ से बचकर निकलने तो हरगिज़ नहीं दूँगी। अपनी बकवास बंद करो तुम जोया, तुम मेरी रवाहा को हाथ तक नहीं लगा सकती। वो सिर्फ और सिर्फ रुबास की है, और यहाँ से मेरी रवाहा की डोली उठेगी। मैं रवाहा से निकाह करके इसे हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। जोया की रवाहा को मारने वाली बात रुबास को आग ही लगा गई थी। अगर जोया अरियान शाह से मोहब्बत करती थी तो रवाहा भी रुबास शाह की मोहब्बत थी। तो फिर ठीक है, तुम जल्द से जल्द इस 2 टके की लड़की से निकाह करो और उसे मेरी अरियान की ज़िंदगी से दफ़ा करो। तुम दोनों ये किस किस्म की बकवास कर रहे हो? तुमसे शादी तो मेरी जूती भी ना करे, और तुम किस भूल में हो मैं तुमसे शादी करूँगी? वह गुस्से से फंकारी। अगर तुम्हें इस चुल्ले की जान अजीज़ है तो तुम्हें मुझसे निकाह करना ही होगा, वरना मैं गोली इसके सर के आर पार कर दूंगा। रुबास ने इज़ाल के सर पर पिस्टल तानी। तुम उसे कुछ नहीं करोगी, वो मासूम है, उसे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। रवाहा ने इज़ाल की तरफ देखा जो थर थर काँप रही थी। छोड़ देंगे, जाने भी देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे बच्चों की डिमांड्स पूरी करनी होंगी। आफ्ताब साहब जो कॉल अटेंड करने थोड़ा साइड पर गए थे, अब इनके सामने आए। अंकल, आप भी इनके साथ मिले हुए हैं? आफ्ताब साहब को वहाँ देखकर वहाँ को शौक ही लगा था। वो इंसान जो उसके बाप की डेथ के बाद उसे अपनी बेटी कहता आ रहा था, वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ये बात वहाँ के लिए किसी धमाके से कम न थी। उप्स, क्या हुआ? शौक लगा? अभी तो बहुत सारे शौक लगने हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बच्चों की खुशियाँ छीनोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? ये तुम लोगों की भूल है। वैसे भी दूसरों की मोहब्बत छीनना तो तुम्हारे ख़ानदान की सबसे पुरानी आदत है। पहले तुम्हारी उस ताया ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, अब तुमने मेरी बेटी से उसकी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। पहले तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने तुम्हारे इस ताया की हो जाने दिया, लेकिन अब अपनी बेटी की मोहब्बत को मैं छीनने नहीं दूंगा। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम भी अपने बाप, ताया, ताई और मेरे भाई भाभी की तरह इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह दोगी। रवाहा मुँह खोले आफ्ताब साहब की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि अपने माँ बाप के नाम पर इज़ाल ने भी नासमझी से अपनी ताई की तरफ देखा था। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा? चलो मैं ही समझा देता हूँ। आफ्ताब साहब ने ज़ोरदार कहकर लगाया। शमशीर, फ़ाइक, वहीद, मरवा और मैं बीए से ही साथ पढ़ते आ रहे थे। मरवा से मुझे पहले दिन से ही पहली नज़र की मोहब्बत हो गई, लेकिन उसका झुकाव ज़्यादा शमशीर की तरफ था और शमशीर का उसकी तरफ, जो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैं इन दोनों को एक दूसरे से जितना भी दूर रखने की कोशिश करता वो उतना ही एक दूसरे के करीब आ जाते। फिर मैंने सोचा उन दोनों को अलहदा करने का एक ही तरीका है, मुझे जल्द से जल्द मरवा से निकाह करना होगा। लेकिन फिर एक दिन मुझे ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। वापसी पर मैंने सोच लिया सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो मुझे मरवा के घर रिश्ता लेकर जाना है। अगले दिन जब मेरी वापसी हुई तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों को भी मरवा के घर साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन जब मैं शमशीर के घर पहुँचा तो वहाँ पर तो पहले से ही शमशीर और मरवा के निकाह की मिठाइयाँ बांटी जा रही थी।
ایک تو میری مروا سے ان سب نے مل کر شمشیر کا نکاح کروا دیا، اوپر سے مجھے بتایا تک نہیں کسی نے۔ ان سب میں میرا اپنا سگا بھائی بھی شامل تھا جو میرے دل کے جذباتوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ بس پھر اس دن سے میں نے سوچ لیا، میری مروا کو مجھ سے دور کرنے والے ہر انسان کو میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میں 2 سال تک موقع کی طاق میں رہا اور پھر مجھے وہ موقع بھی جلد ہی مل گیا۔ شمشیر کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، داجی بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے مروا کو دھمکی دی کہ داجی اور شمشیر میرے قبضے میں ہے، اگر وہ ان کی جان بچانا چاہتی ہے تو جلد از جلد میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے۔ مجھے پتا تھا میری مروا رشتوں کے معاملے میں تھوڑی جذباتی ہے، اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے شوہر کو کال کیے بغیر ہی میرے پاس بھاگی آئی۔ لیکن پتہ نہیں کیسے تیرے باپ نے مروا کو جلدی سے پریشانی میں باہر جاتے ہوئے دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اپنی مروا کو اپنا بنا چکا تھا۔ اگر وہ میری نہ بن سکی تھی تو میں نے اسے شمشیر کے لائق بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب تک فائق وہاں پہنچا وہ لٹی پٹی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ ہنستا اور پلان بگڑتا ہوا محسوس ہوا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی مروا کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا۔ فائق اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے اس انداز میں ان دونوں کی پکس بنا ڈالی کہ مجرم فائق ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے وہ ساری پکس فائق اور شمشیر کے گھر والوں کے ساتھ اریان اور پولیس کو بھی سینڈ کر ڈالی۔ فائق اپنی بھابھی کو لے کر گھر پر پہنچا، تب تک پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ شاہ ہاؤس میں موجود لوگوں کے طعنے، اپنی جان سے عزیز بھتیجے کی نظروں میں بے یقینی کا صدمہ فائق بھی برداشت نہ کر پایا تو اس نے پولیس کی بندوق پکڑ کر اس سے خود کو ہی شوٹ کر ڈالا۔ میرا ایک دشمن تو راستے سے ہٹ چکا تھا، لیکن سب سے بڑا دشمن شمشیر تھا جسے میں نے اپنی آدمیوں کو کہہ کر مروا ڈالا۔ میری آدمیوں نے شمشیر کی گاڑی کے بریک فیل کر ڈالے، اس طرح وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہی ثابت ہوا۔ میری آدمیوں نے مجھے خوشخبری سنائی، لیکن بدقسمتی سے یہ خوشخبری میرے ساتھ ساتھ میرے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی نے بھی سن لی۔ پھر کیا تھا، اس کے سر پر سچائی کا بھوت سوار ہوا۔ وہ شاہ ہاؤس اور پولیس والوں کو سب کچھ بتانے کے لیے گھر سے نکل پڑے، لیکن بدقسمتی سے وہ دونوں بھی پولیس اور شاہ ہاؤس تک نہ پہنچ پائے۔ راستے میں ہی میرے بھیجے گئے ایک ٹرک نے انہیں کچل ڈالا۔ داجی روتے ہوئے شمشیر کی لاش واپس لے کر آئے، لیکن ان کے آنے تک گھر میں 3 اور لاشیں موجود تھیں۔ پھر میں نے اریان کا دوست بن کر اس کے دل میں تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے خوب زہر بڑھا، اور پھر تمہارا دوست بن کر بھی تمہارے دل میں بھی اس کے لیے خوب زہر بڑھا۔ میری مروا سے نکاح کرنے والے شمشیر اور پھر جس سے میری بیٹی محبت کرتی ہے، اس سے اپنی بھتیجی کا نکاح کرنے والے شمشیر سے میں نے اپنا بدلہ لے ڈالا۔ اریان شاہ تم سے بہت دور جا چکا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب میری بیٹی کی محبت اس سے دور نہیں ہوگی۔ رواحہ اور اظہار آفتاب صاحب کے منہ سے یہ سب سن کر اپنی جگہ پر سن ہو چکی تھیں۔ اظہار تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس کا اپنا سگا تایا ہی اس کے ماں باپ کا قاتل تھا۔ میرا گھر اجاڑنے والے تم ہو مسٹر آفتاب، تمہیں تو آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اریان، اون اور الیان جو کب سے وہاں پہنچ چکے تھے اور آفتاب کے منہ سے اس کا اقرار سن چکے تھے، اریان طیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا، جبکہ الیان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اظہار کو اپنے گلے سے لگایا۔ اون نے آگے بڑھ کر رواحہ کو کھڑا کیا۔ اریان، اس نے ہمارا گھر برباد کیا ہے، چھوڑنا نہ اسے۔ اریان جو طیش کے عالم میں آفتاب کی طرف بڑھ رہا تھا، رواحہ بھی اس کی طرف لپکی، جبکہ ان دونوں کے ہی آفتاب صاحب تک پہنچنے سے پہلے آفتاب صاحب کی زوردار چیخیں برآمد ہوئیں، کیونکہ یہ کھنڈر نما عمارت تھی جس کی دیواریں اور چھتوں پر دراریں پڑی ہوئی تھیں۔ وائرنگ بھی خراب ہو چکی تھی۔ آفتاب صاحب جس پنکھے کے نیچے کھڑے تھے وہی پنکھا ٹوٹ کر ان کے اوپر گر گیا۔ آفتاب صاحب کو ان کے کیے کی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ آفتاب صاحب کو ان کے کیے کی سزا اللہ نے خود دے دی۔ ڈیڈ اٹھیں، آپ، کیا ہوا آپ کو؟ لباس اور زویا جو الیان، اون اور اریان کو وہاں دیکھ کر پہلے ہی شوق تھے، اچانک سے یہ سب کیا ہو گیا، انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر پہلے ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے والے ان کے ڈیڈ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ تمہارے ڈیڈ کو تو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے، تو اب تم دونوں کا کیا کیا جائے؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری اظہار کو چوٹ پہنچانے کی، اسے چھونے کی، اس کے قریب جانے کی؟ تم جو بھی کر لو، یہ الیان اکرم اپنی اظہار کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے اس کی بیوی کتنی معصوم اور پاک ہے۔ الیان نے اسے کوٹ پہناتے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا، جبکہ اظہار نم آنکھوں سے اپنے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کے نتیجے میں کتنی خوبصورت ہمسفر اس کی زندگی میں لکھ دیا تھا، جو اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، اسے مان دیتا تھا، بھروسہ دیتا تھا۔ ایک منٹ الیان، یہ رواحہ اور اریان کا معاملہ ہے تو وہی ہینڈل کریں گے، تم ان دونوں کو حل کرنے دو آپس میں، ٹانگ نہ اڑاؤ بیچ میں۔ اون نے آنکھوں ہی آنکھوں میں الیان کو کوئی اشارہ کیا جسے سمجھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اریان، رواحہ، کیا کہا تھا ان دونوں نے؟ یہ دونوں تم سے محبت کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان دونوں کی محبت کا امتحان لیا جائے؟ آخر پتہ تو چلے یہ دونوں سچ میں تم سے محبت کرتے ہیں یا ایویں محبت کا راگ الاپتے لیتے ہیں۔ اون نے ان دونوں کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا جسے وہ دونوں فوراً ہی سمجھ چکے تھے۔ تم نے کہا تھا نا رباز، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، لیکن پہلے تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ زویا، تمہیں بھی اپنی محبت کو ثابت کرنا ہوگا۔ ان دونوں کی بات سن کر زویا اور رباز رونا دھونا بلا کر ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں تم سے اس رواحہ سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اریان، تم اسے چھوڑ کر مجھے اپنا لو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔
زویا جلدی سے اریان کی طرف بھاگی۔ یہی حال دوسری طرف موجود رباس کا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اپنی محبت کو ثابت کرنا ہوگا۔ کیسے؟ زویا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کو شوٹ کرنا ہوگا۔ تم دونوں میں سے جو بھی ایک دوسرے پر پہلے گولی چلائے گا اس کی محبت سچی ہوگی۔ ہم اسی کو اپنائیں گے، اسی سے شادی کریں گے، اسی کو اپنے ساتھ گھر میں رکھیں گے۔ روا نے ساتھ ہی دونوں کو لالچ دے ڈالا۔ ہم کیسے تمہاری بات پر یقین کریں؟ تم ہم سے شادی کرو گے؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ تم لوگ بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا جس سے تم ہم پر اعتبار کرو؟ اریان نے ایک آئی بڑا اچکایا۔ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور تم اس میں بیان دو گے، جو بھی اپنی محبت ثابت کرنے میں جیتا تم اس سے شادی کرو گے، اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھو گے۔ زویا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اریان اور وہاں دونوں نے ان کی بات مانتے ہوئے بیان دیا۔ تبھی دونوں جلدی سے ایک دوسرے پر پسٹل ٹان گئے اور ایک ساتھ ہی دونوں زمین پر گرے اور لالچ میں آ کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ان سب نے زویا اور رباس کی عقل پر افسوس کیا۔ اریان نے داد دینے والی نظروں سے اون کی طرف دیکھا تھا، جس نے فخر سے سر کو خم دیتے اپنی داد وصول کی، اور پھر اریان نے ان سب معاملے کی بنائی کی ویڈیوز کو تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کر دیا، جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ ان دونوں نے خود ایک دوسرے کی جان لی ہے۔ آفتاب صاحب کے منہ سے کیا کیا اقرار جرم بھی ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی زینت بنا ہوا تھا۔ ان سب کی خبر مسز صدف تک بھی پہنچ چکی تھی، جسے سن کر مسز صدف کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، کیونکہ دنیا سے گندگی صاف ہوئی تھی۔ روا کے بعد نہ جانے وہ اور کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتے، جبکہ رباس کی ماں اپنے بیٹے، شوہر اور بیٹی کی موت کی خبر سن کر جیل میں ہی پاگل ہو چکی تھی۔ مسز صدف کی دولت ہڑپنے کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری زندگی خود سے دور رکھا، اور لاسٹ ٹائم بھی وہ ان کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہ گئی۔ ان سب کو ان کے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ سب گھر پہنچے تو داجی نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں خود میں بھیجا۔ زویا، رباس اور آفتاب صاحب کی موت کی خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تم سب ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے ہیں، ورنہ ICU میں ہوتے، روا ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی شرارت سے بولی، جبکہ نشیبہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر چپت رسید کی۔ اریان بس اسے گور کر رہ گیا۔ اوئے چوہیا، تمہیں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی جو اکیلی ہی شیرنی بن کر بھاگ گئی؟ ہم میں سے کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ کشوا نے آگے بڑھ کر اذال کو گورا، جو اریان کی بازو کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ خبردار جو کسی نے بھی میری معصوم سی بیوی کو کچھ کہا، ایک تو اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اپنا ڈر بلائے روا بھابھی کو بچانے کے لیے بھاگ گئی اور ہم سب کو پریشان نہیں کیا، اوپر سے تم سب میری بیوی کو ہی گورے جا رہے ہو۔ اریان نے اذال کی سائڈ لی تو اس نے اکڑ کر فخریہ انداز میں کشوا کی طرف دیکھا۔ میرا بہادر بچہ، نشیبہ بیگم نے اسے گلے سے لگاتے ماتھے کا بوسہ لے ڈالا۔ بالکل اپنے ماں باپ جیسی ہے، اچھی سیرت کی مالک، دوسروں کا اچھا سوچنے والی۔ داجی کو بھی اذال پر فخر ہوا۔ جاؤ بچوں، اپنے کمروں میں جا کر ریسٹ کر لو، تم لوگ تھک کے ہوگے۔ نشیبہ بیگم نے ان سب کو ریسٹ کرنے کے لیے کمروں میں بھیجا۔ کمرے میں جاتے ہی اریان شاور لینے واش روم میں چلا گیا، جبکہ روا بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ شاور لے کر باہر نکلا تو بھاگ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری اریان، میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا، برا بھلا کہا، جبکہ میں آپ کی بیوی تھی، آپ مجھ پر جائز حق رکھتے تھے، جب چاہے میرے قریب آ کر اپنا حق وصول کر سکتے تھے۔ روا اس کے گلے سے لگتے ہوئے روئی۔ اریان کی جان، غلط ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ حالات ہی اس وقت بہت غلط تھے۔ اگر تم نے مجھے برا بھلا کہا تو کم تو میں نے بھی نہیں کیا، نہ جانے کتنی ہی بار تمہیں تمہارے بابا کو اور چچی کو برا بھلا کہا، اس لیے سب کچھ بھول جاؤ اور زندگی کی نئی شروعات کرو۔ اریان اسے گلے سے الگ کرتے اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیا۔ اس کی نظروں کا مرکز سمجھ کر وہاں شرم سے گردن جھکا گئی۔ تمہیں پتہ ہے وہاں میرے سینے میں تمہاری دھڑکنیں رقص کرتی ہیں، میری سانسیں تمہارے سینے میں ضد کر کے اترتی ہیں، تمہیں ہر پہر سانسوں سے قریب پانا چاہتا ہوں۔ تمہارا یہ نازک موم سا وجود جو میری ہر راتوں کی بے چینی کی وجہ بنا، تمہاری رگو جہاں پہ لہو بن کے دوڑنا چاہتا ہوں۔ اریان کے ہونٹوں پر جھک کر وہاں اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اریان نے روا کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تو روا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن اریان اسے خاموش کروا گیا۔ نرمی سے روا کے کان کے لوب کو لبوں سے چھوتے اریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کی دہلیز تک میرے تمام تر ہوش و حواس تمہارے وجود میں کھوتے رہے ہیں، تمہیں دیکھ کر میری طلب مزید بڑھ جاتی ہے، مجھے اپنی سانسوں کی روانی کے لیے ہر وقت تمہاری ضرورت ہے، تمہارے یہ لب میری پیاس بجھانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اریان اسے اٹھائے بیڈ پر لائے اور پھر جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ جب اسے لگا روا سانس نہیں لے پا رہے تو اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ تم جنون ہو میرا روا، اریان شاہ، میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہت مشکل سے میں نے یہ 3 سال کا سفر کاٹا ہے، بہت تنگ کیا ہے تم نے مجھے، لیکن آج رات تمہیں مجھے اور میری شدتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ آج اریان شاہ تم پر اپنی شدتیں لٹا کر تمہیں تنگ کرے گا۔ وہ کسی سائے کی طرح اس کے وجود پر چھا گیا اور وہاں کے وجود پر اپنی شدتیں لٹاتا اسے اپنی محبت کے رنگوں میں رنگنے لگا۔ اریان کب سے اذال کو دیکھ رہا تھا جو اپنی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ سویٹ گرل، مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اریان نے اس کی مشکل آسان کرتے خود ہی پوچھ ڈالا۔ اذال نے ہاں میں سر ہلاتے ہی بولنا شروع کیا۔
الیان جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ مجھے میرے اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ انمول تحفہ ہے جو مجھے میرے صبر کے بدلے میں ملا ہے۔ میں اپنے اللہ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے آپ جیسا ہمسفر دیا۔ اس کی باتیں سنتا الیان مسکرا دیا۔ الیان نے نرمی سے اذال کے ہاتھوں کو تھام کر سہلانا شروع کیا تو وہ کانپنے لگی۔ الیان، آج سے ہم دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں اس پل کا کتنی بے صبری سے انتظار کیا ہے۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ الیان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ الیان کے دیکھنے پر وہ ہاں میں سر ہلاتی اپنی نظریں جھکا گئی۔ اذال کی اجازت دیتے ہی الیان نے اس کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اس کی فراق کی ساری ڈوریاں کھول دیں اور پھر نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے بازو پر اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ بازو پر رینگتی اس کی انگلیوں کے لمس سے اذال کا بدن کانپ رہا تھا۔ الیان نے کندھے سے اس کی فراق کو نیچے سرکایا تو وہ دم ساتھ گئی، جبکہ وہ اس کے کندھے پر پرشدت لمس چھوڑتے وہاں ہلکی سی بائٹ کر دیا۔ اذال نے اس پرشدت لمس پر اپنی آنکھیں زور سے میچی جو آج اس کے پور کو اپنے لمس میں مہکانے لگا تھا۔ اس لمس نے پل بھر میں اس کی روح کھینچ ڈالی۔ اذال کی دھڑکنیں شور مچاتی دھڑکنیں اس کا سانس لینا مشکل کر رہی تھیں۔ وہ اسے کندھے سے تھام کر بیڈ پر لیٹاتا، گھنے بادلوں کی طرح اس پر برساتا اور اپنی محبت سے اس کے وجود کو پور مہکانے لگا۔ بہت ساری مشکلوں کے بعد آج وہ دو جسم ایک جاں ہوئے تھے۔ الیان نے پیار، محبت اور نرمی سے آج اسے پا لیا تھا۔ تم نے صبح جو میرے ساتھ کیا تھا نا، میں اسے بالکل بھی نہیں بھولنے والا۔ ان نے کشوا کو صبح والی بات یاد دلائی۔ ہاں بولنے دینا بھی کون چاہتا ہے۔ کشوا نے ان کا دھیان دیوار پر لگی تصویروں کی طرف دلایا جہاں اس کے ہاتھ میں فیڈر پکڑے کھڑے کی بہت ساری پکس موجود تھیں۔ الیان نے چھپ کر وہ پکس بنائی تھیں اور کشوا کو سینڈ کی تھی۔ یہ تم نے کب بنائی؟ صدمے سے ان کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ بس بنا لی، کشوا نے فخر سے کندھے اچکائے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب باتیں، یہ لیں چائے پئیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کشوا نے سائڈ ٹیبل سے چائے اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے نہیں پینی، ان نے صاف منع کیا۔ اوہ اچھا، آپ کو کہیں فیڈر میں تو نہیں پینی چائے؟ کشوا نے واپس چائے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دانتوں تلے لب دبائے۔ رکو تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ نے اس کی طرف اٹھ کر بھاگا، لیکن وہ پہلے خطرے کی گھنٹی محسوس کر کے بھاگ چکی تھی۔ دونوں بھاگنے کے چکر میں چیزیں نیچے گرا کر توڑ چکے تھے۔ رکو چوہوں کی ماسی، تمہیں بتاتا ہوں۔ ان نے اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی۔ تم نے مجھے چوہوں کی ماسی کہا، میں تمہارا سر ہی پھاڑ ڈالوں گی۔ کشوا نے غصے سے میز پر پڑا گلاس اٹھا کر ان کی طرف پھینکا جو ان کے بر وقت نیچے جھکنے کی وجہ سے ٹھا کر کے ٹی وی پر لگا اور ٹی وی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ شور کی آواز سن کر سب گھر والے اپنے کمروں سے باہر نکلے اور نیچے کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بال پکڑے لڑنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب گھر والوں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دونوں کبھی بھی نہیں سدھر سکتے، اور واپس اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ان کے کمروں میں جاتے ہی دونوں ہی اپنی حرکتوں کے بارے میں سوچ کر پیٹ پکڑ کر ہنسے۔ ویسے ایک بات کہوں کشوا، ہم دونوں کبھی بھی نہیں سدھر سکتے۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔